बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। मैं बिलखुसूस नौजवानों से मुखातिब होऊंगा। एक बड़ी ताकत होते हैं नौजवान, किसी कौम का मुस्तक़बिल होते हैं नौजवान, किसी कौम का सरमाया होते हैं नौजवान। इन्होंने ही कौम की मुस्तक़बिल की बागडोर संभालनी होती है, क़यादत संभालनी होती है। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है बड़ों की, बुज़ुर्गों की, कि अपने नौजवानों को की हौसले बढ़ाएं, उन नौजवानों को अच्छी लाइन दें, मुस्बत सोच दें, तामीरी सरगर्मियाँ दें, ताकि वो तैयार हों उस मुस्तक़बिल के लिए जिसका ज़हन हमने बनाया होता है। बड़े मकासद के लिए मुतहर्रिक करना नौजवानों को, बड़ी सोच देना नौजवानों को, ये ज़िम्मेदारी होती है तंजीमों की, जमातों की। और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान में इसका वजूद गनीमत है कि जिस प्लेटफार्म से नौजवानों को तामीरी सरगर्मियाँ मिलती हैं, उनको इंगेज किया जाता है। बहुत बड़ा मसला है, कितना बड़ा सरमाया नौजवानों की सूरत में बेमकसद ज़िंदगी बसर कर रहा है। आज यहाँ पे माशाल्लाह मदारिस के तलबा, नौजवान तलबा भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो एक ज़िंदगी वो है कि अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ दें, जो हो सका वो कर लिया, जो नहीं हो सका उसको छोड़ दिया। ज़माना जिस तरफ ले जाए उस तरफ चल दिए, ज़माने के इशूज़ पर चले गए। और एक ज़िंदगी वो है कि हम अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद मुतय्यन करें और उसको हदफ बना लें, और उस मकसद को हासिल करने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करें, अपनी तमाम सलाहियतों को बुरुए कार लाएँ, और हम अपना एहतसाब करके जायज़ा लेते रहें कि जो मकसद हमने मुतय्यन किया है, उस मकसद की तरफ हमारी कितनी पेशरफ्त है। महराब व मिंबर पर उलमा ने आना होता है, और बिलखुसूस जो मदारिस के तलबा हैं उन्होंने आना होता है। एक किरदार ये है कि आप सिर्फ मसाइल बताते रहें उनको, और उनके अंदर जो है दीन का थोड़ी सी मालूमात उनके अंदर पैदा कर लें। और एक किरदार उलमा का ये है कि अपने सामाईन में बिजलियां भर दें, उनको बड़े मकासद के लिए उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा कर दें, उनको लीड करें, उनकी रहनुमाई करें, उनको उन मकासद के लिए जो दीन ने हमारे लिए मुतय्यन किए हैं। देखिए कितना बड़ा इस वक्त चैलेंज है हमारे सामने, कितना बड़ा बिगाड़ है, कितनी बड़ी बेदीनी है, सैलाब है बेदीनी का, सुनामी है बेदीनी का। ऐसे में अगर आप और मैं भी जिनका ताल्लुक़ तौहीद के साथ है और जिनका ताल्लुक़ उस सच्ची दावत के साथ है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, अगर वो भी अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और कोई सरगर्मी ना हो, कोई मकसद के लिए की जानिब पेशरफ ना हो, तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी इस कौम की, हमारे इस मुल्क की, हमारे इस माशरे की कोई हो नहीं सकती। कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर और आप पर करम किया कि जिस अक़ीदे की वजह से अमाल कबूल होते हैं, जिस अक़ीदे की वजह से जन्नत में दाखिला मुमकिन होता है, जिस अक़ीदे की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो अक़ीदा मुझे और आपको दे दिया है। छोटा सा अमल करेंगे तब भी ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, ये यकीन है कि इंशाअल्लाह बिल आखिर जन्नत में दाखिला मुमकिन होगा। तो अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान कर दिया, अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से मुझे और आपको नवाज दिया, और हम इसके बदले में उन लोगों को जिनके बारे में हम जानते हैं कि अगर वो इसी हालत पर रहे, इसी अक़ीदे पर रहे, इसी बेदीनी में मुब्तला रहे, नमाज रोज़े से बेगाना रहे, दीन की दुरुस्त सोच से बेगाना रहे, तो जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। उनकी कोई परवाही ना करें। ये तबलीग दीन, ग़लबे दीन, ये मकसद है होना चाहिए हम सब का। और आप और मैं इस बात को अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए कि दावत और तबलीग का एक बहुत बड़ा काम है ना। आज कहते हैं कि जी एक प्रोग्राम हो रहा है, दूसरा प्रोग्राम हो रहा है, कितनी भी सोशल मीडिया पर बहस चल गई। यार ये तो वो काम है कि जो गली गली होना चाहिए था,
یہ اجتماعات ایک ایک دن میں دسیوں اجتماعات ہمارے اس بڑے 3 کروڑ کی آبادی کے شہر میں ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ سوچ یعنی احساس کمتری کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک دن میں ایک ٹائم میں ایک پروگرام ہے، دوسرا پروگرام ہو گیا تو اب تشویش میں مبتلا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا، جنہیں کوئی شر پسندی کے لیے کوئی موقع درکار ہونا چاہیے، ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جو ہے نا شر پسندی پھیلاتے ہیں، اور سوشل میڈیا اس طرح کا ہو گیا ہے، اس طرح کا ہتھیار بن گیا ہے کہ ہر ایک جس کا کوئی کردار نہیں، جس کی کوئی سوچ نہیں، جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، جس کو صرف اپنی انا کی تسکین چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہے، اور وہ جب بڑے بڑے معاملات پر لب کشائی کرتا ہے اور انتشار پیدا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت یہ اہل حدیث جماعت کی جو صورتحال ہے، اس میں اگر کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم یار اس میں انتشار تو نہ ڈالو، اس کے اندر کوئی تعمیری سرگرمیاں انجام نہیں دے سکتے تو کم از کم کوئی تخریبی سرگرمیوں کی طرف تو نہ جاؤ، اپنے آپ کو اتنا تو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھو کہ تم نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تمہیں پوچھا جائے گا یہ الزام تراشیاں کس بات کی ہیں، تمہیں پوچھا جائے گا یہ حسد اور بغض کے تحت بنیاد حسد اور بغض تھا، اور تم اس کی آڑ میں جماعت کے معاملات میں جماعت کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، جماعت کی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ایسے جو تجسس کر کے لوگوں کی خرابیاں تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہے کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگے گی۔ کوئی سنگین وعید ہے، بڑی وعید ہے۔ تو اب جہاں پر کراچی شہر میں دسیوں اجتماعات، ہمیں ہر ایک بندے کو مبلغ بننا ہے، ہر ایک بندے کو داعی بننا ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس آپ کو وہ مواقع فراہم کرے، یہاں پہ آپ اس کے دست و بازو بنے، کارکن بنے۔ ایک جماعتی زندگی کو ہم نے عیب سمجھ لیا ہے، کہتے ہیں جی یہ، اور بالخصوص جو سوشل میڈیا پہ جماعت کے موضوع پہ لب کشائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا کسی جماعت سے تعلق بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی جو ہے نا کوئی کسی نظم سے وابستہ نہیں ہے، اور فیشن اس کو عیب بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ اہل حدیث یوتھ فورس کا کارکن ہے، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کارکن ہے، یہ جمعیت اہل حدیث سندھ کا کارکن ہے۔ یعنی یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہم نے جڑ کر کرنا ہے، مل کر کرنا ہے۔ کوئی اکیلے میں اور آپ کس طرح اس بڑے معاشرے کے اندر تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ہم کسی ایک علاقے میں اگر مسجد کے اندر بھی ہم نے کوئی پروگرام کرنا ہے تو کتنے لوگ مل کر ٹیم ورک کریں گے تو وہ پروگرام کامیاب ہوگا، اور اپنے لوگوں کو دعوت دیں گے تو کامیاب ہوگا۔ اگر دعوت و تبلیغ کرنی ہے تو کتنا، یعنی آپ کے لیے کتنا بڑا میدان ہے، کتنے جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے میں کتنے لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت ہے، تو اتنے بڑے بڑے میدان ہمارے پاس ہوں اور ہمارے اندر تبلیغ کا جذبہ ہی نہ ہو، دعوت کا جذبہ ہی نہ ہو۔ اب ایک میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ عیب سمجھ لیا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ اگر ایک بچہ ان کا مسجد آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اعتراض نہیں، نماز نہیں بھی پڑھ رہا تو بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ کسی تنظیمی اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ جوائن ہو گیا ہے اور کچھ دین کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے روک ٹوک ہے۔ بھائی صحابہ کی مثال دیکھیں نا، خود بھی اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اولادیں بھی اسی کام کے لیے وقف تھیں۔ ان ماؤں کو دیکھیں کہ جن کے سر فخر سے بلند ہوتے تھے کہ ان کے بیٹے شہید ہیں، ان بہنوں کو دیکھیں کہ جن کے سر فخر سے بلند ہوتے تھے کہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ اتنا اعزاز کی بات تھی، دین کے لیے کام کرنا ان کے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہوا کرتی تھی۔ آج جو ہے نا صرف انفرادی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، اور اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ بھی موجود ہوگا اور کہے گا اللہ یہ میرے ساتھ کھاتا پیتا تھا، میرا خاندان کا فرد تھا، میرے محلے کا آدمی تھا، اس نے کبھی مجھے توحید کی بات نہیں بتائی۔ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ اتنا بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے؟ ابھی تو معاشی بدحالی الگ ہے، کتنے مسائل ہیں، لیکن یہ سب مسئلوں کا حل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی حالات میں آئے تھے، لیکن انہوں نے آ کر سب سے پہلے دعوت کیا دی تھی؟ توحید کی دعوت دی تھی۔
یہ جتنے بھی سرکش ہو رہے ہیں، جتنے بھی ملاوٹ کرنے والے ہیں، جتنے بھی ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، جتنے بھی لینڈ گریبرز ہیں، جائیدادوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک طاقتور ہستی ہے کہ مرنے کے بعد جس نے ان کو جی کر کھڑا کر دینا ہے اور پھر ان کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کی حکمت عملی یہ تھی کہ توحید کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے۔ آج تبلیغ کے نام پر بہت چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن انبیاء کرام کے تبلیغی نصاب کا سب سے بڑا موضوع توحید ہے۔ توحید ہی کی بات کرتے ہیں، ہر ایک چیز پہ کمپرومائز نظر آتا ہے، سمجھوتا نظر آتا ہے۔ سمجھوتا نہیں ہے تو توحید پر ہے نہیں ہے۔ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی اس توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ لیکن آج میں اور آپ، ہماری حالت کیا ہے؟ اپنے خاندان میں متنازع نہ بن جائیں اس وجہ سے توحید کی بات نہیں کرتے، اپنے محلے میں متنازع نہ بن جائیں اس وجہ سے توحید کی بات نہیں کرتے۔ ویسے بڑے نمازی ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، تقوی کا بہت بڑا ایک اپنے آپ کو سیمبل بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسا تقوی ہے؟ کہاں گیا صحابہ کرام جیسا تقوی جنہوں نے توحید کے لیے مارے کھائی تھی، جنہوں نے توحید کے لیے جہاد کیا تھا، جنہوں نے توحید کے لیے جانیں پیش کی تھیں، جنہوں نے توحید کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ آج اسی جذبے کی ضرورت ہے، نوجوانوں میں بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے، بزرگوں میں بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ وگرنہ اگر بیدار نہ ہوئے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ مستقبل جس طرح بدحالی کی کیفیت ہمارے حال کی ہے، اسی طرح کا ہمارا مستقبل ہوگا۔ اگر مستقبل سنوارنا ہے تو میدان میں آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔